Assalamu alaikum. Hello. Kalsoom, are you there? Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay, walaikum salam. Okay, first of all, I want to introduce our today's speaker. MashaAllah, she's wonderful. She's working. I'm trying to give a little glimpse of her life. Not everything I can tell about her. And I personally, as I told you all the time, I'm like inviting those people whom I really like. Try to understand, try to listen what she's doing, and then we will go further. Kulsum Siddiqui, she's a resident of Lexington, a mother of four. She joined ICNA, Islamic Circle of North America, in 2000. Since then, she's working very, very hard with the ICNA, and she successfully completed her intensive Quran study offered by ICNA Sisters in 2004. She also has completed her higher Islamic education from Institute OIIW. After that, she completed her advanced 2 years Arabic grammar course, which is very difficult because this is not her language. And especially when you have to do something in a different language, it's difficult. And mashallah, she did with that and with the favorite language, it's Arabic language, which is Allah's language, and Allah is going to talk in that language. But in the day of judgment, inshallah, everybody knows the Arabic, but she knows now. Her hobbies are reading the books and also like she teach the Quran for past like 20 years. She leads the intensive Quran class, the instructor for 10 years, in charge of Dawa Department ICNA Sisters. She served as a director of ICNA Sisters Online Institute for Women. Oh, that's the Online Institute for the Women, OIIW, sorry. Currently, she is Central ICNA Sisters Forum and Central Education Department lead. When you will listen to her, trust me, you will enjoy. She is going to talk in Urdu, and I think you guys can understand if any you have a problem because I want she should tell at the depth of her knowledge. And whenever we have to explain ourselves, we explain well in our native language. For example, if I have to say something with somebody else, then definitely I would like to talk in Urdu. And I requested her, she's going to talk in Urdu. And guys, please pay attention. And she's going to tell you her topic, not me. Okay? Assalamu alaikum. Thank you, Kulsum. You can go ahead. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تمام پیاری سی بہنوں کو جزاک اللہ خیرن اپرچونٹی دینے کے لیے. الحمدللہ آئی کی ناٹ سی دیم بٹ الحمدللہ آئی نو. ماشاء اللہ سے آپ کے ساتھ ہماری پیاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی. انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے جو ٹاپک سائمن نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کے اندر جو کانفلکٹس ہوتے ہیں اسلام اس کی کیا رہنمائی دیتا ہے. ماشاءاللہ ٹاپک بھی بہت زبردست ہے اور اس پہ بات بھی بہت تفصیلی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں اپنی بات کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہمیں دین فطرت پر پیدا کیے، اور دین فطرت پر پیدا کر کے مختلف رنگ اور مختلف نسل میں ہمیں جو ہے نا مختلف جگہوں پہ سے اٹھایا، پیدا کیا، جس کا حوالہ خود قرآن میں ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی صورت میں مختلف علاقوں میں مختلف قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور جانو، اور تم میں سے سب سے اچھا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. بے شک کہ اللہ بہت کچھ جانتا ہے اور اسے معلوم ہے. تو یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو ہمارا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہے، یہ ایک فطری بات ہے. دنیا میں یہ مختلف رنگا رنگی ہماری نفسیات کے لحاظ سے اللہ نے رکھی تھی، کیونکہ یہ ساری دنیا بنی ہی اس ہستی کے لیے جسے اللہ نے، ہمارے رب نے اشرف المخلوقات کہہ کے مخاطب کیا، رائٹ. اور وہ اشرف المخلوقات کس کو کہہ کے مخاطب کیا؟ کس کے لیے یہ دنیا بنائی؟ ہمارے لیے یہ دنیا بنائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان جو ہے نا وہ بہت جلد یکسانیت سے جو ہے وہ گھبرا سا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ رنگا رنگی دنیا کے اندر مطلوب تھی. مختلف جگہوں پہ لوگوں کا پیدا ہونا، ان کی پرورش ہونا، مختلف لوگوں کی سوچیں ہونا، مختلف لوگوں کی رائے ہونا. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کے درمیان بھی دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں دونوں آپس میں، رسول اللہ بھی اور آپ کے ساتھی بھی، بڑے معاملہ ہو یا چھوٹے معاملے میں،
رائے کا اختلاف بھی رکھتے تھے. لہٰذا سب سے پہلی بات جس سے میں یہ بات شروع کروں گی وہ یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی، گھروں اور خاندانوں کے اندر ایک ہی ماں باپ کی اولادیں ہوتی ہیں لیکن مختلف ہوتی ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، رائٹ؟ اور مختلف وہ رائے رکھ سکتی ہیں. اسی طرح شوہر اور بیوی بھی نکاح کے خوبصورت بندھن میں بننے کے باوجود بھی مختلف انداز سے سوچ سکتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی اور کوئی غلط بات نہیں ہے. ہر شخص کی پرورش پانے کا جو ماحول ہوتا ہے اور پرورش کے لیے جو اس کے والدین کی کوششیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہونے کی وجہ سے زندگی گزارتے ہوئے پھر وہ افراد سوچنے کا، سمجھنے کا، برتنے کا ہر ایک کا طریقہ اپنا اپنا الگ ہو سکتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اور سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن جب گھروں میں رہتے ہوئے رائے کا یہ جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف کی نوبت جو ہے وہ بحث و تکرار تک آئے اور پھر بحث و تکرار کے بعد بات لڑائی جھگڑے تک چلے جائے، وہاں پھر مسائل بنتے ہیں. وہاں پہ نہ صرف مسائل بننے جنم لینے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر رشتوں کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، جو حسن ہوتا ہے، جو احسان کے رویے سے آتا ہے فیملیز کے اندر، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دنیا پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. اور اس موقع پر اسے یہ لگتا ہے کہ دوسرے اپنے جو ہیں گھر والے، جو بھی دونوں فریقین ہوں، وہ لگتا ہے کہ وہ دوسرا جو ہے نا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا. لہٰذا اسلام نے سب سے پہلے یہ جو گھر ہے، جو فیملی سسٹم ہے، گھر کے مورچے کو مضبوط کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایسی گائیڈ لائن، ایسی رہنمائیاں دی ہیں جو کہ اس گھر کے مورچے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں مددگار ہوتی ہیں. کیونکہ ہم نے مطلب دیکھا بھی ہے اور ہم جانتے بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ مضبوط خاندان مضبوط معاشرہ. اور یہ چیز جو ہے نا، اسلام اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ معاشرہ کو مضبوط کرنا ہے تو خاندان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور خاندان کی بنیاد پر ہی معاشرے کی تعمیر ہوگی، اور خاندان کا جو استحکام ہوگا وہ معاشرے کا استحکام بنے گا. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وائس ورثہ ہو اگر، کہ خاندان کی بربادی جو ہے پھر معاشرے کی بربادی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے اسلام نے نہ تو صرف یہ کہ خاندان کی تعمیر کے لیے بہت مضبوط سالڈ بنیادیں فراہم کی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایسے ریسورسز اور ایسے کاموں سے محفوظ بھی رکھتا ہے جو کہ اسے کمزور کرنے کا ذریعہ ہوں. ان اسباب سے بچاتا رہتا ہے، ان کاموں سے بچاتا رہتا ہے جو کہ فیملی سسٹم کو کمزور کر کے رکھتے ہیں. اسی لیے جو سسٹم بنایا ہے، جو سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے، جو اسلام نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اس میں آپ دیکھیں ہر رشتے کا ایک تقدس ہے اور ان کے حقوق ہیں، ان کے فرائض ہیں جن کو پورا کرنے کی تاکید قرآن میں موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ تاکہ سسٹم کے توازن کو، فیملی سسٹم کے بیلنس کو برقرار رکھا جا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، ہرگز میزان میں خلل نہ ڈالو. اگر میزان کے اندر یعنی کہ حقوق اور فرائض کے اندر اگر فرق آئے گا، جو جس کام کے لیے ہے وہ اپنے کام نہیں کرے گا، تو پھر وہاں پہ سے کیا ہوگا؟ بیلنس خراب ہوگا. اور یہاں فیملی سسٹم کی بات آ رہی ہے تو فیملی سسٹم کے لحاظ سے جتنے الحمدللہ رول فیملی سسٹم میں، شوہر، بیوی، بچے، بیٹی، بہن، جتنے بھی رول بنتے ہیں ان سب کے اپنے اپنے حقوق الحمدللہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو لہٰذا خاندان کے سسٹم کو چلانے میں ہم جانتے ہیں کہ عورت کا کردار ہے اور بہت اہم کردار ہے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ گھر عورت سے بنتا ہے، عورت کے بغیر وہ ایک محض مکان ہوتا ہے. بچے دیکھیں اسکولوں سے بھاگ کر آتے ہیں تو گھر آ کے کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ ماں کو ڈھونڈتے ہیں نا. تو خاندان کے سسٹم چلانے کے لیے عورت کا کردار بڑا اہم کردار ہے، اور یہ کردار سارے روپ کے اندر موجود ہے. ماں بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، بہن بھی، ساس بھی، بہو بھی، ہے نا، یہ سارے کردار. اور ان سارے کرداروں کے اندر رہتے ہوئے عورت جو ہے اپنے گھر کے اندر سکون کی فضا لے کر آتی ہے. ایسا سکون، ایسی محبت جس میں گھر جو ہے ایسی جگہ لگے جس میں آ کے انسان ہلکا پھلکا ہو جائے. گھر میں آ کے اس کو ایک نئی انرجی ملے، اس کو لگے کہ میں گھر جاؤں گی تو مجھے کوئی گھر میں میرے سمجھنے والے لوگ ہوں گے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. سکون کی تلاش باہر نہیں ہوتی، سکون کی تلاش عورت جو ہے وہ گھر میں کرتی ہے، اور گھر میں بناتی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. تو وہ گھر اس کے لیے
جائے سکون بنتا ہے قرآن کی روشنی میں. سبحان اللہ. عورت ان تمام روپ میں رہتے ہوئے اپنی ایک شناخت بھی رکھتی ہے، اپنی ایک انفرادیت بھی قائم رکھتی ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، اور فرائض اور ذمہ داریاں جس کی اس سے پوچھ ہوگی وہ اپنے وقت کے ساتھ اپنے علم کو بڑھاتے رہتی ہے اور جانتے رہتی ہے. اسی لیے کہ وہ اس کو پتا ہے کہ میں جو جس رول میں ہوں اس میں میرے اوپر کچھ حقوق بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں. تو علم کے ذریعے سے اس کو پہچانتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو میرے حصے کا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے حصے کی، اس عورت کے حصے کی جو نیکیاں وہ اپنے گھر کو بنانے میں لگاتی ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آخرت میں اور دنیا کے اندر بھی اپنے ظرف کے مطابق، اللہ اپنے ظرف کے مطابق بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کی ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے جذبات کی قربانی کی ہے، اپنے وقت کی قربانیاں کی ہیں، ہر چیز میں تمہیں پلٹاؤں گا. دنیا میں بھی حیات طیبہ دوں گا، پاکیزہ زندگی دوں گا، اور آخرت میں بھی. تو کہا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت. تم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. میری بہنوں، آج دنیا جس دورائے پہ کھڑی ہوئی ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. اس کے اندر ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سکون کا یہ جو مورچہ، یعنی کہ ہماری جو گھر ہیں، وہ بڑے اہم کردار ادا کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی گھروں سے انشاءاللہ ایسے افراد نکالیں گے جو اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیوں کی لسٹ میں اپنا مقام بناتے ہوئے انشاءاللہ الیین کے رجسٹر میں اپنا نام جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ کے پاس لکھائیں گے. تو اب آئیے ذرا اگلی بات کی طرف مختصراً دیکھتے ہیں کہ گھروں میں عموماً یہ اختلافات کیوں جنم لیتے ہیں، اختلافات ہوتے کیوں ہیں. گھروں کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فریقین میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے، زیادہ بہتر سمجھتا ہے، چاہے میاں بیوی ہوں، دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، ماں باپ اور اولاد ہوں، یا بہو اور ساس ہوں. یہ سارے رشتے جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو پہلی تو یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آگے والے کی رائے کو صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو وہاں پہ اختلاف شروع ہوتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے تک جو ہے نا وہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یا پھر عموماً محدود تنخواہ جس میں کہ گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہوتے، گھر کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں اور تنخواہ کم ہوتی ہے، یا بیویوں کی یا بچوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور تنخواہ کم ہوتی ہے. پھر بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، بچوں کے جو پیدائش سے لے کے ہر ان کے مائلسٹون پہ جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ان موقعوں کے اوپر بھی جو ہے نا اکثر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ رائے کا اختلاف پایا جاتا ہے. اور اگر وہ دونوں اس وقت پہ اپنے فیصلوں کو مل کے نہ کریں تو وہ بچوں کے سامنے بھی چیزیں نکل کر آتی ہیں. پھر وہ مسائل جو کبھی حل ہی نہیں ہوئے ہوتے، جن کا تعلق قریبی رشتہ داروں سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ان کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ مسائل کبھی ایسے جو کہ انڈر دا کارپیٹ رہتے ہیں ان کو سالو بھی نہیں کیا گیا ہوتا. اور پھر اس وقت جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹین ایجر میں آ رہے ہوتے ہیں، ایڈلٹہڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ گھروں کے اندر مسائل جنم لیتے ہیں. پھر بچیوں کی شادیوں کے وقت پہ ہے، پھر کمبائنڈ فیملی سسٹم میں جب مل کے رہتے ہیں، پھر شخصیتوں اور مزاجوں کا جو مختلف ہونا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک یہ نیچرل چیز ہے، لیکن یہ کہ جب وہ اس کے اندر شدت ہوتی ہے اور لچک نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی مسائل بنتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کے گھر والوں کو، یعنی کہ سسرال والوں کو جب اہمیت نہیں دی جاتی جو ڈیو ہوتی ہے، تو پھر تب بھی جو ہے نا میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح سے الجھتے ہیں، اور وہ بات جو ہے نا الجھتے الجھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. میری پیاری سی بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں بات کو بالکل آغاز پہ لے کے جاؤں گی اس رشتے کی بنیاد کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے نا اسلام کے اندر گھر کی بنیاد، ابھی ہم نے کہی گھر ایک مورچہ ہے، محفوظ مورچہ ہے، حفاظتی قلعہ ہے، اور اس کی بڑی تاکید ہے. لیکن اس مورچے کو بناتے وقت بنیادی تعلیمات اللہ نے کیا دی؟ نکاح کے بندھن میں بنتے ہوئے کون سی آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں؟ نکاح کے بندھن میں بنتے ہوئے سورہ نساء کی جب ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس میں 3 بار تاکید کے ساتھ اتق اللہ، اتق اللہ،
اتق اللہ کی پکار آتی ہے کہ یہ جو رشتہ بنانے جا رہے ہو اس کے اندر حسن اسی وقت آئے گا جب تم ہر معاملہ کرتے ہوئے کھلے میں اور چھپے میں اللہ سے ڈرتے رہو گے. اور جب یہ بنیاد رشتے کے اندر آ جاتی ہے، اس رشتے میں یہ روح پھونک دی جاتی ہے، تو پھر بچے بھی اور پھر بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اطراف کے اندر جو ہے نا اس کی اس کی اس کی روح کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے اپنا تعلق کی بنیاد ہی اتق اللہ کو بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ بہت طویل ٹاپک ہے، لیکن ایک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باتیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. میری بہنوں، اگلی بات جو ہے نا اسی کے ساتھ کی بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر شعوری طور پہ ہم اس کو بار بار جو ہے اپنے لیے تازہ کرتے رہیں، اپنی زندگی کے ہر مائلسٹون پہ، ہر کچھ سالوں کے بعد کہ میرے اور میرے شوہر کے رشتے کی بنیاد میرے اللہ نے جو ہے نا اتق اللہ پہ رکھی تھی. اب میں اپنے اللہ کے ساتھ کیسے جب ماں ڈرتی ہوں، کیسے معاملہ کرتی ہوں کہ دن اور رات کے جو میرے مسائل اور اختلافات آتے ہیں، تو جب یہ رہنمائیاں میرے سامنے آئیں گی جو کہ چند مختلف ایریاز کے حوالے سے میں رکھوں گی، تو پھر میں اپنے اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھوں. تو میری بہنوں، جو مسائل ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کن وجوہات کی بنا پہ گھروں کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ چند ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ چند ایسے ہیں جو کہ بہت کامن ہیں. تو ان سب یا ان جیسے معاملات کی روشنی میں جب اختلافات بڑھتے ہیں گھروں کے اندر، اور جب دو فریقین آپس میں غصے میں آ جاتے ہیں اور غصہ جو ہے وہ ناراضگی میں بدل جاتا ہے، اور ناراضگی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ انسان بات چیت بند کر دیتا ہے، تو اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں بند کر سکتا، اور 3 دن کے اندر جو اپنا غصہ ہے اس کو ختم کرنا ہے. فاصلے نہیں بڑھانے، ڈسٹنس نہ بڑھنے پائیں، 3 دن کے اندر اندر رجوع کر لیا جائے. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سے ناراضگی اتنی شدید ہو جائے تو ہفتوں لگ جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں بات کی ہوئے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا. ناراضگی کو بڑھانا نہیں ہے، غصے کو بڑھانا نہیں ہے، اور اس کا آغاز گھر سے ہی ہوگا. باہر والوں سے تو پھر بھی بات جو ہے نا بن جاتی ہے، لیکن اپنے اطراف میں رہنے والے رشتے، کیونکہ سب سے مضبوط رشتے یہی ہیں، اور اگر ہرٹ کرتے ہیں تو بہت ہرٹ کرتے ہیں اور پھر بہت غصہ آ جاتا ہے. لیکن اس سے منع کر دیا گیا کہ نہیں، 3 دن سے زیادہ بات کو نہیں بڑھانا. پھر کبھی خاندانی اختلافات اتنے بڑھتے ہیں، یعنی کہ گھر سے باہر اگر خاندان، فیملی جو ہے اسلام کے اندر ایکسٹینڈڈ اور امیجیٹ فیملی دونوں کا تصور کے ساتھ خاندان کا لفظ ہے نا، تو اگر ہم فیملی کی بات کریں تو خاندانی اختلافات اتنے بڑھتے ہیں کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے، کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے. ایسے موقع پہ اسلام وارننگ دیتا ہے، اور وارننگ دے کے تعلقات کو استوار کرنے کی طرف بلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرابت داریاں توڑنے سے بچو، مطلب اٹس ناٹ این آپشن. اور پھر فرمایا حدیث میں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. اللہ اکبر. ہم دنیا میں تو جی اسی لیے رہیں کہ آخرت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے جنت میں جا سکیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کرے گا عمل تو پھر اس کی آخرت کا کیا معاملہ ہوگا. پھر تیسری بات یہ جو مسئلہ ہم نے رکھا تھا کہ محدود تنخواہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیوی کی ضروریات یا خواہشات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، ایسے میں قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی، اور ان کا خرچ 2 اعتدال کے بیچ میں ہوتا ہے. بیلنس لے کے چلتے ہیں، کم ہے تو کم ہی خرچ کرتے ہیں، کم ہے تو زیادہ نہیں خرچ کرنے کی خواہش رکھتے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت رہنمائی ہیں جو کہ ہر قدم قدم پہ انسانی سوچ اور فطرت کے ساتھ جو ہے نا ملتی ہوئی ویسے کی ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی. ایک طرف تو ایک عمومی بات بتا دی کہ خرچہ کرنا ہے، کم آ رہا ہے تو پھر فضول خرچی نہیں کرنی اور نہ بخل کرنا ہے. دوسری طرف شوہروں کو حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دیتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر آخرت میں اجر پانے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر. آخرت میں اجر پانا ہے تو دنیا میں جو کچھ کمایا ہے اس کے اندر بخل کر کے جمع کر کے نہیں رکھنا، بلکہ ضروریات زندگی پہ، بیویوں پہ، گھر والوں پہ اپنے خرچ کرنا ہے.
اگلی بات کہ وہ مسائل جیسے بھی ہم نے کہا کہ کبھی وہ حل ہی نہیں ہوئے ہوتے، وہ بھی ریزن بنتے ہیں گھروں کے اندر، اختلافات کی وجہ بنتے ہیں جو ہمیشہ بیک برنر پہ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے نا انسان کو کہ ارے اس مسئلے کو رہنے ہی دو، اس کو نہ نکالو، اور ڈر کیا ہوتا ہے کہ نکالیں گے تو جو ہے نا بات بگڑ جائے گی، آگے والا ناراض ہو جائے گا اور میں صحیح بات تو کر ہی نہیں پاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رہنمائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو، انصاف کی بات کیا کرو، اگرچہ وہ شخص تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر جب تم انصاف کرنے کے لیے کھڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، ڈرو نہیں، مسئلے کو حل کرو، بات کا جو بات ہے، جو تنازع ہو رہا ہے، جو اختلاف رائے ہے اور جو بڑھ گئی ہے کہ بات مسئلے تک پہنچ گئی ہے، تو اس کو حل کرو، اس کو چھوڑ مت دو، لیکن ہاں کیسے کرو؟ انصاف کرو، اگرچہ تمہارا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انصاف بات کرتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد مزاجوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مزاج مختلف ہوتے ہیں اور اس میں شدت ہوتی ہے اور لچک کی گنجائش نہیں ہوتی تو تب بھی وہاں پہ جو ہے نا مسائل آتے ہیں، تب بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ مختلف رائے ہوتے ہوتے مسئلے تک پہنچ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ دوسرا والا کسی بھی طرح کی لچک کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ اگر میاں بیوی کے مزاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں کی چند عادتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پسند آتی، نہیں صحیح لگتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی دی اور فرمایا ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر خدا نے اس میں تمہارے لیے بھلائی لکھ دی ہو، دیکھنے میں صحیح نہیں لگ رہی لیکن اگر صبر کے ساتھ انسان خاموش ہو جاتا ہے تو نیور نو کہ وہی چیز ہمارے اپنے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے بھلائی کا سبب بن جائے۔ دور رس بھلائی ہو، فوراً بھلائی نظر بھی نہ آئے، بعد میں جا کے نظر آئے، تو رہنمائی تو قرآن نے سامنے ہی رکھ دی ہے۔ اور پھر عمومی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے ان دونوں رشتوں کے ہٹ کے بھی، یعنی کہ میاں بیوی کے رشتے کے علاوہ گھروں میں باقی جو تمام رشتے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں تو اپنے آپ کو حق پہ رکھنے کے باوجود بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے اور سچ ہے، لیکن آگے والے آپ کے اپنے گھر کے اندر افراد جو ہیں اگر مصر ہیں کسی بات پر اور وہ کسی دوسری چیز پر اصرار کر رہے ہیں تو اس موقع پہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، آگے والے کو معاف کر دینا، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جنت میں گھر کا وعدہ۔ دیکھیں دنیا کے اندر ہمارے پاس جب کسی چیز کی موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، تو جتنی بڑی ہمارے پاس موٹیویشن ہوتی ہے اتنا ہی انسان کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے، بڑا اطمینان ملتا ہے جب ہم کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ کسی کو معاف کر دینا آسان نہیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا بھی آسان نہیں، لیکن اس کے بدلے میں جو انعام دیا جا رہا ہوتا ہے اس کا جب انسان تصور کرتا ہے نا اس کو وہ چیز آسان لگنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات بچوں کی شادیوں کے موقع پہ گھروں کے اندر شوہر کا جو ہے اگر ایک رائے ہو، بیوی کی ایک رائے ہو، شوہر چاہے کہ میں اپنے خاندان میں بیٹی دینا چاہتا ہوں، بیوی کہ میں اپنے خاندان میں بیٹی دینا چاہتی ہوں، اور آج یہ مسئلے مختلف انداز سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی الگ الگ اس کی جو ہے نا وہ ڈائمینشنز ہو گئی ہیں، لیکن قرآن کے حل میں یا حدیث کے اندر جو ہمارے سامنے اس کا حل نظر آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر تمہارے اپنے بچوں کے رشتے آئے تو جب تم ایسے نوجوان کا یہ پیغام آئے جس کے بارے میں جس کے دین اور اخلاق کی طرف سے تم مطمئن ہو، اب چاہے وہ کسی بھی خاندان کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف کا خاندان ہو، لیکن تم کو مطمئن کس چیز پہ ہونا ہے؟ دین اور اخلاق کی طرف سے مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ یا بچی وہ خود پرپوزل لے کر آتی ہے، وہ خود کسی کو پسند کر رہی ہے اور اگر اس کا دین اور اخلاق ایسا ہے جس کی وجہ سے تم مطمئن ہو تو تم اس سے اس کا نکاح کر دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں ہر طرف فساد، فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلی بات ہم نے کہی تھی کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو اس موقع پہ بھی مسائل آتے ہیں، اور کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بچوں کو سننا نہیں چاہتے، ہم ان کی نہیں سنتے، ہم اپنی سنانا چاہتے ہیں۔ اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں
ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بچے چھوٹے ہوں تبھی سے ان کی ذہنیت، ذہانت، ان کے رجحانات اور ان کے میلانات کا خیال رکھیں، تاکہ جب وہ اپنی پیورٹی تک پہنچے اور اس پہنچتے ہوئے جو تبدیلیاں ان کے اندر آئیں تو اچانک سے پریشان نہ ہو جائیں، ہے نا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ سبحان اللہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رہنمائی رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں سیرت کے اندر جو ہم نے دیکھے کہ جب آپ کے ساتھ حضرت انس اور حضرت زید رہے جو کہ بڑے بڑے صحابہ ہوئے، ان کے ساتھ رسول اللہ کا کیسا معاملہ تھا، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی اور جوانی میں بھی، کہ ان کو سنتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، رائٹ۔ جب بچوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے، انہیں سمجھا جا رہا ہے، انہیں سنا جا رہا ہے، تو پھر مسائل وہاں پہ نہیں بنتے۔ لیکن جب ہم ون وے ٹریفک کرتے ہیں، صرف اپنی سنانا چاہتے ہیں، تب مسئلے آتے ہیں۔ اور پھر جب کمبائن فیملی سسٹم ہوتا ہے ساتھ میں، تو یقیناً وہاں پہ بھی پھر اختلاف رائے آتا ہے، اور اختلاف رائے جو ہے نا کسی نہ کسی مسئلے کے اندر جا کے ٹھہرتا ہے۔ یہاں پہ سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کمبائن فیملی سسٹم کے اندر بھی اتنی گنجائشیں رکھی ہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ باؤنڈریز جو ہے نا اپنی رکھیں اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے سامنے قرآن میں ایون اپنے بچوں تک کے لیے رکھ دیا کہ بچے جو ہے بغیر اجازت کے مخصوص اوقات میں اپنے ماں باپ کے کمروں کے اندر نہیں آ سکتے، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی کمروں کے اندر نہیں آ سکتے بغیر اجازت کے۔ گھر کے اندر آنے کے لیے باہر والوں کے لیے جو ہے نا حکم رکھ دیا کہ اگر کھٹکھٹاؤ اور گھر کا دروازہ نہ کھولا جائے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ باؤنڈریز کا رکھنا، یہ اسپیس کا رکھنا، قرآن یہ ساری چیزیں ایون کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتے ہوئے بھی دے رہا ہے تاکہ اختلافات نہ بڑھیں، اور ایک دوسرے کے گھر والوں کو اپنے گھر والے سمجھنے کے لیے ضابطہ سسرالی رشتہ دار ایسی چیز ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا انسانوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے، تنازع بڑھ جاتا ہے، بات لڑائی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائیے، اور کہا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، اور پھر کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے نا، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ ایٹ لیسٹ یہ تو ہو کہ ایک دوسرے کے سے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے نہ ہو، اگر ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں تنگی نہ ہو۔ اگر محبت آتے آتے آئے گی اللہ تعالیٰ اس مقام تک بھی پہنچا دے، لیکن ایک دوسرے سے دلوں کے اندر تنگیاں نہ ہو، دل تنگ نہ ہو۔ اللہ کی خاطر سے انسان دنیا کا بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، جیسے معاف کرنے کے لحاظ سے بھی بات آئی، اسی طرح اس محبت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ بات مومن ہونے کی ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے ہم ہر اس شخص سے محبت کر لیں گے جس کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہم یہ کر دے، مومن بنا دے، مومن ہونے کا ٹائٹل دے دے۔ اللہ کی خاطر ان سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو سایہ دوں گا۔ کن کو سایہ دوں گا؟ ان کو سایہ دوں گا جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آخر میں دو باتیں رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گی، اور دونوں باتیں انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ بات قرآن کی روشنی میں رکھوں گی اپنی، کہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مشکلات بھی رکھی ہیں، خوشیاں بھی رکھی ہیں، مختلف مزاج بھی رکھیں، گھر والوں کے حقوق و فرائض بھی رکھیں، گھروں کے اندر مسائل بھی آتے ہیں، لیکن ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، جس کے لیے قرآن نے رہنمائی نہ دی ہو۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کو دل چاہے تو گھر جا کے ضرور تفصیل سے پڑھیے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکائیں پھر وہ ہم اس سے چھین لے تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے جو پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی۔ یہ انسانی نفسیات ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرمایا بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا اور بہت فخر کرنے والا ہے، مگر اصل کی پوائنٹس کیا ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کو سمیٹنے کے لیے، مگر جن لوگوں نے صبر کیا
اور نیکیاں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی گزارتے ہوئے معاملات کو نمٹانے کے لیے صبر سے کام لیا، ہر موقع پہ جہاں اختلاف رائے آئی فوراً اپنی زبان کو حرکت دینے کے بجائے تھوڑا سا سوچا، کیا بولوں، کیسے بولوں، کس طرح بولوں، کس موقع پہ بولوں، آج بولوں بھی کہ نہیں بولوں، کل بات رکھوں گی، کل نہیں پرسوں بات رکھوں گی، موقع دیکھوں گی، حکمت سے بات رکھوں گی۔ تو کہا مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کرتے چلے گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ حق پہ قائم ہوں، حق بات کہیں، حق پر عمل کریں۔ آج امت کی تمام پریشانیوں کو دیکھ لیں، گھریلو ہوں، اجتماعی ہوں، ملکی ہوں یا بین الاقوامی ہوں، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے کھلی اور واضح اصل کو یعنی حق کو بھول بیٹھے، اور آج امت پر ایسے خیالات اور اوہام کا غلبہ پڑ گیا ہے جس سے امت جو ہے نا وہ اپنے صحیح راستے سے تھوڑی دور ہو گئی ہے اور حق سے بے تعلق اور بے پرواہ ہو گئی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اس بات کی اشد ضرورت ہے میری بہنوں کہ ہم صدق کا دامن مضبوطی سے تھامیں، اپنے ہر رشتے کی مضبوطی کے لیے اسے اپنے سامنے رکھیں، صدق کو اپنے سامنے رکھیں، ہوشیار ذہن اور بڑے دل کے مالک بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم سب مل کے وفا کا حق ادا کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھا لگا آپ کو، آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی کوشچن ہے تو کوئی شی از گوئنگ ٹو رسپونڈ اٹ، اینی کوشچن I will respond your question. Ayah was from Surah Hud. She said from the Surah Hud, when Allah talk about that, when He is rewarding us with something, we'll say ayat alhamdulillah, but when He is taking them, we'll say we are in a trouble. This is very famous ayah, and you have to go at home and search for that meaning and also tafsir, because whenever you will read the tafsir, at that moment you can understand more. Actually, Sister Kulthum, she talked about the relationship at home, the problems at home, today's life. It seems like that she was talking about everyone, right? And we are so used to of having all those problems at home, and we don't feel like that, okay, this is the normal thing, the normal part of life. What we can do. For example, the people who are suffering in a different part of the different country, and it's become like a normal. The people, they are going outside and they are feeling either they will come back or not in the different places, Kashmir, Gaza, wherever you will go, you will see a lot of the things that happen because we become used to of that. The same thing what she was talking, that we become used to of that. The problem will come at home with the husband, with the wife, with the brother, sister, with the kids. But we don't feel like that there is any a resolution for that. But whatever she's telling, we should go back to the Quran and try to find the best opportunity, whatever we can. When she was talking about, especially about the rishtas, most of you don't have at this moment, if you guys are facing those things, the two things you have to see. What she said. Ikhlaq and deen. Ikhlaq and deen. If you are satisfied with the ikhlaq and deen, if you will not do the rishta at that place, then there will be a lot of fitna. That's a key point, but you have to understand and think about that. What Allah is asking from us, what Muhammad is guiding us, that what we have, because a huge problem in this society in today's, because we are trying to find the boys, we are trying to find the girls, and we are saying she should be pretty, she should be like this, he should be like this, she should, but deen and ikhlaq. If you are satisfied, just do it. Otherwise, you will not get good rishta in your life. And I want you should check in your life back. If your parents, they chose on the basis of that, trust me, and there's a lot of khair. If there's a problem in the family, if there's a problem with issues, but there was a khair. That's why, because if they look on those points. But if they see, oh, I need the doctor, I need blah, blah, those things, then definitely there are the issues. Any questions? So she said, जो लोग वो लोग कहाँ हैं जो मेरे लिए लोगों से मोहब्बत करते हैं? Is this hadith or this is I feel like that it's the hadith, but let me check. Sister Kulthum, are you there? Yes, I'm here. Yeah, it's a hadith. It's the hadith.
And that's what he was trying to tell you. These things seems very, very like little small things, but these are the big, huge things, right? And whatever the things he was telling you guys, connect with Quran, connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah asked कि जो रिश्ते आपके घर के रिश्ते हैं इसको combine करके रखो. You have to combine together. And forgiveness. He talked very beautifully about the forgiveness. Like it's very difficult to forgive the person who hurt you. It's very difficult. Very, very, very difficult. It's very easy for me to say, but it's very difficult for you guys and for me too to forgive anyone. At that time, just try to think what our Allah wanted. At the end of the day, death is inevitable, the life is inevitable, the problems are inevitable, and you can make a million of the plans for your future. But trust me, at the end you have to trust in Allah. Why we are not trusting at the first level? Whenever the problem comes, we should go back and try to think three people in your life whom you need to forgive. Forgiveness is not for the other person. Forgiveness is for you. For if you are forgiving the other people, trust me, it's not for you. It's not for the other person. It's only for you and you and you. I am emphasizing this word, you. And thank you, Sister Gulsoom. It was very amazing as always. And maybe inshallah we will ask you to come again because this program is a long time. Almost like it will go up to like a May. And thank you for your time. And please remember us in your جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ. اینڈ بہت ساری دعائیں ہیں بہنوں کے لیے جو موجود ہیں وہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے. جزاک اللہ سامع. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.